नाजरीन, स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ किसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब सैयद समर अब्बास बुखारी साहब। ये एक इल्मी शख्सियत हैं और हालात हाजरा पे भी इनकी गहरी नज़र है। ये पाकिस्तान रहते हैं, स्वीडन ये जो है वो सैर पे आए हैं। इनसे बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है और आज हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आपको खैरियत से रखे। सबसे पहले तो जनाब आपको स्वीडन में खुश आमदेद। थैंक यू तो वेरी मच, थैंक आप दूसरी मरतबा स्वीडन आए हैं सैर जी के हाँ, लिए? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, पाकिस्तान आप किस जगह रहते हैं? लाहौर में जी, लाहौर, कैंट, अच- लाहौर का अच्छा, रहता तो बुनियादी तौर पे यूरोप का आपका ये दूसरा दौरा हूँ। है। जी हाँ, तो इस दौरान आप कहाँ कहाँ गए हैं यूरोप में? हम यहाँ आपसे जर्मनी से शुरू किया हमने। जी। फ्रैंकफर्ट गए, जर्मनी से फिर हम पेरिस गए, पेरिस से एम्स्टर्डम गए, एम्स्टर्डम से हम डेनमार्क गए, इसमें बेल्जियम भी गए। ठीक है। डेनमार्क के शहर और था वो, उसका नाम था कोपेनहेगन। कोपेनहेगन गए, और एक शहर था ऑस्ट्रेडा, अच्छा। वहाँ भी गए। बहुत अच्छा। एक्सीलेंट है, बहुत वहाँ पर लोग अच्छे थे, बड़े पोलाइट थे, जेंटल थे। वहाँ पर आबोहवा बहुत अच्छी थी, उनका कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा था। और इससे पहले गुज़श्ता साल जब आप यूरोप आए थे तो और किन किन मुल्कों की आपने सियाहत की? जर्मनी गए थे, चेक रिपब्लिक गए थे, फिनलैंड गए थे, और उनका एक बैरी जहाज था, उस पर भी सैर की थी। आप माशा अहले नज़र हैं और आप एक इल्मी शख्सियत हैं। आपने इस ज़ाहिर दौरे में एक तो यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों को देखा, लोगों का रहन सहन देखा। आप मुख्तसर अल्फाज में आप बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा? इनका जी रहन सहन बहुत एक्सीलेंट है। कई दफ़ा तो ऐसा लगता है कि ये सब के सब लोग जो है बहुत ज़्यादा पाबंद हैं, रेगुलर हैं, टाइम के बड़े पाबंद हैं। सुबह उठते हैं, अर्ली स्लीप एंड अर्ली राइज मेक यू हेल्दी एंड वाइज, और इखलाकी लिहाज से बहुत एक्सीलेंट है। एक दूसरे के लिए बड़े मददगार होते हैं, और जो हम बाहर से सैर करने वाले लोग आए हुए थे उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो पाकिस्तान में मगरबी मुआशरे की जो एक तस्वीर नज़र आती है, यहाँ आने से कबल आपके ज़हन में होगी, जी, तो क्या वही तस्वीर आपने यहाँ देखी या उससे थोड़ी मुख्तलिफ थी? इंतहाई मुख्तलिफ थी। यानी आप गए हैं, कोई चीज़ आपने बाजार से खरीद ली है, और वो चाहते हैं आपको पसंद नहीं आई है, आप वापस करना चाहते हैं, तो वो वापस ले लेते हैं। आपने रसीद दिखाए, फौरन पैसे ले लेते हैं। जिस तरह जर्मनी के शहर ड्रेसडन में हमने कुछ कपड़े खरीदे थे, तो कुछ दिन के बाद हमें पता चला ये साइज नहीं है, तो हम रसीद लेके चले गए, और बड़ी खुशी से उन्होंने वो कपड़े वापस लिए और हमें यूरो वापस कर दिए। अच्छा, पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किस इलाके से है? पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे तो हम बहावलपुर के रहने वाले हैं। मेरे बाओ-अजदाद बहावलपुर में रहते थे, लेकिन उसके बाद फिर बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में हम लाहौर शिफ्ट हो गए। आपकी यानी पैदाइश जो है वो बहावलपुर की जी, है। बहावलपुर जी। अच्छा, आपका जो इब्तदाई दौर था और उस वक़्त पाकिस्तान का मुआशरा कैसा था और आज का मुआशरा किस तरह से, अगर आप फ़र्क करना चाहें? इब्तदाई दौर में तो बहुत ज़्यादा सिविलाइज़्ड लोग थे, एक दूसरे से बड़े खुलूस से मिलते थे, और उनके पास बड़ा वक़्त होता था। गाँव में, नेटिव लैंड में लोग एक दूसरे के लिए गुड़, शक्कर और मक्खन, देसी घी, हर चीज़ एक दूसरे को गिफ्ट करते थे। अब जो है वो हालात मुख्तलिफ हो गए, और वो सिविलाइजेशन और वो कस्टम्स, वो ट्रेडिशंस कमज़ोर पड़ गई हैं। टाइम भी नहीं है एक दूसरे के आपका जो है वो ताल्लुक तालीम व तदरीस के लिए। जी हवाले हाँ, से जी है। हाँ, जी हाँ। इस हवाले से ज़रा तफ़सील बताइएगा कि किस तरह की आपने जो है वो जॉब्स की और किस तरह की आपकी मसरूफ़ियत मेरा रही? एजुकेशन से रिलेटेड कोई 35 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा। इसमें कोई 25 साल मैंने गवर्नमेंट का जॉब किया, और 10 साल मैंने प्राइवेटली दरस व तदरीस से रिलेशन रखा। ये कुछ इनहेरिटेंस में मिला माँ बाप की तरफ। माँ बाप दोनों जो थे वो प्रिंसिपल थे, और वालिद साहब अलीगढ़ के पढ़े हुए थे माशाल्लाह। उनकी जो पढ़ाई हुई अच्छी बातें थी, उस पे हमने अमल किया, और उसका मुझे समर भी मिला। मेरे बच्चे जो थे वो पढ़ गए, 2 बच्चे इंजीनियर बन गए, एक बच्चा पायलट बन गया, और माशाल्लाह एक स्वीडन में है, एक जर्मनी में है, माशाल्लाह, एक पाकिस्तान एयरफोर्स में पायलट है। माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, शुक्र माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान के जो अमूमी तालीमी मसाइल हैं, इन पे अक्सर गुफ्तगू होती है। आपका चूँकि ताल्लुक जो है वो इसी शोबा से रहा है, तो पाकिस्तान के जो बड़े-बड़े तालीमी मसाइल हैं, वो क्या हैं? और उनको किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं? सबसे बड़ा तो तालीमी मसला जो पाकिस्तान में है वो ये है कि जितने स्कूल हैं, हर स्कूल का निसाब अलहदा है। अंग्रेजी निसाब अलहदा है, और उर्दू निसाब अलहदा है। जब तक इक्वलिटी नहीं होगी, एक जैसा निसाब नहीं होगा, उस वक्त तक हम डेवलपमेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं हो सकती। और अब इस वक्त तो वहाँ प्राइवेट एजुकेशन एज ए बिजनेस आ गई है, बिजनेस हो रहा है,
اور ایجوکیشن نہیں. اچھا، یہ ہمارے دور میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس زمانے میں بھی ظاہر ہے یہ جو آتے تھے اسٹوڈنٹ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور نمبرز بھی ہمارے آتے تھے، ہمارے اتنے زیادہ نمبر نہیں آتے تھے. آج کل جو نمبر آ رہے ہیں 1200 میں سے 1195 1190، کیا اس وقت جب ہمارا دور تھا ہم لوگ اتنے لائق نہیں تھے، یا آج کے اسٹوڈنٹ زیادہ لائق ہو گئے ہیں، یا آج کل نمبر زیادہ کیوں آ رہے ہیں؟ نمبر آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کمپیوٹر اور جدید تعلیم نے ہر چیز بہت ایزی کر دی ہے. ہر چیز کا سیلوشن اویلیبل ہے، آپ کو کمپیوٹر پہ بھی اویلیبل ہے، انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، اور اسٹوڈنٹ کو تیاری کے لیے زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا اور وہ آسانی سے وہ چیزیں لے لیتا ہے. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ بھی اچھے اس میں پڑھا رہے ہیں، ان کو ہر فیسلٹی اویلیبل ہے، اور یہ بہت اچھا اسٹوڈنٹس کے لیے چانس ہے کہ وہ زیادہ اچھے نمبر لیں. لیکن اتنے زیادہ نمبر لینے کے باوجود جو میں نے چیز آبزرو کی، اب یہاں پہ یورپ میں جو بچے پڑھتے ہیں، یہاں ایک جو اسٹوڈنٹ جاتا ہے مڈل کلاس میں 6 7ویں کلاس میں، اگر اس کو آپ کہیں کہ کسی ایک چیز پہ وہ اپنی رائے دے، کوئی مضمون لکھے، وہ اپنے الفاظ میں جو ہے وہ بہت لکھ سکتا ہے. اس کو اگر گرمیوں کی چھٹیاں اس نے کہیں گزاری ہیں تو اسکول کا ٹیچر اس کو کہے کہ اپنے الفاظ میں لکھو، تو وہ بغیر کسی تیاری کے 3 4 صفحے لکھ کے دے دے گا. پاکستان کے اسٹوڈنٹس میں یہ ایسا کانفیڈینس نہیں ہے. وہ کانفیڈینس نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں 90% اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کریمنگ کرتے ہیں. دے آر ناٹ کنسپچولیسٹ، کنسپٹ کلیئر نہیں ہوتا ہے ان لوگوں کی، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پہلے جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان سے بہت سارا لکھوایا جاتا تھا اور وہ لکھنے پہ بہت فوکس کرتے تھے استاد، تو وہ چیز اب کافی کم ہو گئی ہے. یعنی جو اس کی ایک کسی چیز کی جو ڈیپتھ ہے، اس کی ریزننگ ہے، جی ہاں، یا اپنے الفاظ میں بیان جی ہاں، کرنا، جی ہاں، وہ رٹے سے ہٹ کے، جی رٹے سے ہٹ کے. جیسے قائد اعظم کے 14 نکات ہیں، سب جی پڑھتے رہے ہیں 14 نکات. جی 14 نکات کیوں آئے؟ اس نے برصغیر کی سیاست پہ کیا اثر ڈالا، اور مستقبل کی جو مسلم لیگ کی پالیٹکس بھی اس پہ کیا ہوا. اور وہ ایک بڑا اہم نقطہ وہ سب کو یاد ہوتا ہے، سندھ کو بمبئی سے الگ کر دو. الگ کر دو. کیوں الگ کر دو؟ اس کا جواب کسی کو نہیں ہے. نہیں آتا کسی کو. تو کیا یہ اس کے پڑھانے کا پھر فائدہ؟ بس مطالعہ پاکستان بھی اسپیسیفائڈ لوگ بیٹھ کر لکھ رہے ہیں، اور جس طرح آج کل ہم نے دیکھا کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ سے آپ مذہب سے متعلق کوئی بات پوچھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو اسٹوڈنٹ نہیں بیان کر سکے گا، کیونکہ ہمارے نصاب میں کہیں بھی نہیں لکھا واقعہ کربلا. اور یہ چیزیں رفتہ رفتہ جو ہم پڑھتے تھے 70s میں، وہ رفتہ رفتہ نصاب سے غائب ہوتی. اب یہاں دیکھیں، میرا نواسہ خود جو ہے 3rd گریڈ میں پڑھ رہا ہے. یہاں پہ جو بچے سویڈن میں ہیں، پہلی کلاسوں میں ان کی اس طرح سے ٹیکسٹ بکس بھی نہیں ہیں. پاکستان میں تو محل جو پہلی کلاس میں بھی جا رہا ہے اس کے بھی 5 6 سبجیکٹس تو ہوں گے یہ، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ اس طرح سے ٹیکسٹ بکس نہ ہونے کے باوجود اسکولوں میں اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے کہ یہاں اگر آپ تیسری کلاس کے بچے سے بات کریں تو اس کو تھوڑا بہت ایولیوشن تھیوری کا بھی پتا ہوگا، اس کو بگ بینگ تھیوری کے بارے میں بھی جانتا ہوگا، باقی چیزوں کے بارے میں بھی. ہمارے جو ہے اسکول کے اسٹوڈنٹس کو جو وہاں پہ ہائی اسکول سے فارغ ہوتے ہیں ان کو بھی اتنا کانسیپٹ نہیں ہوتا. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ اس انداز میں پڑھاتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے. اور اتنی زیادہ کتابیں جو ہیں وہ لاد دی گئی ہیں بچوں کے اوپر. اب ایک عام بچہ ہے، اس کو امریکن ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے، تو وہ کیا بیان کر سکے گا پاکستان کے بارے میں؟ کسی چیز کا نہیں پتا. اور کیمبرج اسکول ہے اور تمام پبلک اسکولز ہیں، اور نصاب جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے، وہاں پر انگریزی نصاب ہے. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کیا چیز کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی. اور پھر یہ جو پاکستان میں اب دڑا دڑ یونیورسٹیز کھل رہی ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز میں یونیورسٹیز کھل گئی ہیں، مطلب ہزاروں کی تعداد میں یونیورسٹیز ہیں. یونیورسٹیز ہوتی ہیں ریسرچ کے ادارے جہاں پہ کچھ تحقیق ہو. اب ان یونیورسٹیز سے جو پڑھے لکھے ہمارے گریجویٹس فارغ ہو رہے ہیں، آگے گورنمنٹ سیکٹر کے پاس جاب نہیں، پرائیویٹ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. یہ بے روزگاروں کی جو اتنی بڑی کھیپ فیوچر میں آ رہی آئندہ آنے والے سالوں میں، کیا وہاں کے پالیسی ساز اس چیز کو نہیں سوچتے کہ یہ اسٹوڈنٹ جائیں گے کہاں؟ اصل میں ایکچولی یہ ہے کہ پالیسی ہے ہی نہیں. پالیسی بنتی ہے جب کچھ لوگ اوپر آئے، انٹلیکچوئل سوچ رکھتے ہیں، ان کے پاس کوئی آئیڈیا ہو. وہ بالکل ہی نہیں ہے، وہ ختم ہو گئے وہ سارے چیزیں. اور بہت سارے حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنے سارے فارمیسسٹ پیدا ہو گئے اور وہ کہاں جا کے جاب لیں گے؟ جاب ہی نہیں. تو اس کے ساتھ آپ نے یہاں کا بھی سسٹم دیکھا، یورپ کا بہت سے ملکوں میں گئے، اور آپ نے آپ کے ظاہر بچے بھی یہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کیا، رہ رہے ہیں. تو اگر آپ یہاں کے جو ایکسپیرینس یا یہاں کا جو مشاہدہ ہے اس حوالے سے کچھ ریکمنڈیشنز فارشات کرنا چاہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
سب سے بڑی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر بچوں کو سب سے جو زبردست بات سکھائی جاتی ہے کہ ان کو پریکٹیکلی طور پر اسکولوں میں سوشلائزیشن سکھائی جاتی ہے. بچے جو ہے وہ باہر جب نکلیں پریکٹیکل لائف میں تو وہ اچھے بچے بن کر نکلیں، تربیت یافتہ ہوں، ہمیشہ سچ بولیں اور اس پر عمل کریں. پھر یہ جو بھی کوئی کام کرتے ہیں اس کے اوپر کافی ساری میڈیٹیشن کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں اور اس پر پھر عمل کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں بالکل ختم ہو گئی. کوئی پلاننگ نہیں ہو رہی ہے، کوئی اسٹیٹسٹیکل کام نہیں ہو رہا ہے کہ آئندہ 20 سال کے بعد ہم کہاں ہوں گے، ہمارے پاس تعلیمی لحاظ سے بچے جو ہے وہ اتنے ڈاکٹر بنیں گے، اتنے انجینئر بنیں گے. بے تحاشا بس یہ ہے کہ وہ ایک مشکل اس میں ہم جا رہے ہیں. ہمارے اس مطلب پاکستانی جو سماج ہے اس کے جو مسائل ہیں، مطلب اس میں بے روزگاری بھی ہو گئی ہے، انتہا پسندی بھی ہو گئی ہے، بہت سے معاشی مسائل بھی ہیں، غربت بھی ہے، سیاسی افراتفری بھی ہے، اور وہاں پہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کے حوالے سے بھی لوگ اتنے خوش نہیں ہیں. اس ساری صورتحال میں ایک عام پاکستانی کیا سوچتا ہے؟ اب بس یہ سوچتا ہے کہ مایوس ہے ہر پاکستانی. وہ سوچتا ہے کہ شاید کوئی انقلاب آ جائے، شاید کوئی اچھے لوگ آئیں گے، کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ دعائیں کر رہے ہیں کہ شاید کچھ حالات اچھے ہو جائیں. اور ہر انسان جو ہے وہ زیادہ تر لوگ پیسمسٹ ہوئے ہوئے ہیں، پیسمسٹک فیلنگز رکھ رہے ہیں، آپٹیمسٹک نہیں سوچ رہے. آپٹیمزم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کل ایک اچھی امید رکھتے ہیں کہ جو آنے والا کل ہوگا وہ انتہائی اچھا ہوگا اور ہم اچھائی کی طرف جا رہے ہیں. کوئی ڈپارٹمنٹ اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہا. جی بالکل، یہ ظاہر ہے مایوسی تو کفر ہے، مایوس جی تو ہاں، نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں، دنیا کی باقی قومیں بھی جی اسی ہاں، طرح سے رائز ہوئی ہیں، انہوں نے جی محنت ہاں، کی ہے. بہت سے ملکوں کے حالات پاکستان سے بھی بہت جی برے تھے، جی ہاں، لیکن آج وہ اچھے حالات میں ہیں. جی ہاں، اگر ہمارے لوگوں میں بھی یہ جذبہ پیشن جی آ جائے تو بالکل اس ملک کو بدل سکتے ہیں. جیسے جی اقبال نے کہا کہ ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے جی ہاں، ساقی. بالکل بالکل. یہ تو بالکل آپ جیسے اہل نظر اگر جی لوگوں ہاں، کی رہنمائی کریں تو جی ڈیفینیٹلی وہ آگے کی طرف جائیں گے. جی. یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں پاکستانی، ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟ یہ لوگ جو ہیں ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں اور یہاں سے بہت ساری ایکسیلنٹ قسم کی ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں اپنے وطن میں. اور ہر پل یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وطن پاکستان خوشحال ہو اور یہ بالکل یورپ کی طرح ہو جائے. جس طرح یورپ میں یہاں میکنزم ہے، یہاں سسٹم ہے، یہاں ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، موریلٹی بڑی ہائی رینکنگ ہے. اور یہ سب کی اچھی امید ہے یہاں کے رہنے والے لوگوں کی. یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جب اس ماحول میں لوگ رہتے ہیں تو فوری طور پہ ان کے ذہن میں اپنا جو جی وطن اول ہے وہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں جو وطن ثانی جو ہے جی اس میں بالکل، جو چیزیں وہ بھی وطن اول جی میں آنی بالکل چاہیے. بالکل اور بالکل. یہ چونکہ میری ابھی حال ہی میں کتاب جو جی سویڈن کے حوالے سے آئی ہے وہ وطن ثانی، میں نے جی اسی موضوع کو رکھا ہے کہ اب ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں تو یہ بھی ہمارا وطن ہے، جی ہم یہاں پر رہ اور رہے جہاں ہیں. سے ہم آئے تھے وہ بھی ہمارا وطن جی ہے. ہاں تو دونوں کی محبتیں جو ہیں جی. وہ آدمی ساتھ ساتھ میں جو ہے انشاءاللہ لے یہ کے چلتا کتاب ہوں. بھی لوں گا اور میں اس کو پڑھوں گا. اور جو باتیں مجھے پتہ چلی ہیں میرے بیٹے سے، اس کتاب کے جو آپ نے لکھا ہے بہت ایکسیلنٹ لکھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ جو ہمارے جو یہاں پہ یورپ میں پاکستانی ہیں ان کو کوئی آپ میسج دینا چاہیں گے؟ بس یہ ہے کہ اپنے وطن سے محبت کریں جتنی محبت کر سکتے ہیں. اور یہاں پر بھی یہاں کے قوانین کے مطابق بہت ایکسیلنٹ طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں لوگ. بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم یہاں پاکستانیوں کو دیکھتے ہیں. ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ایجوکیشن میں ہیں، اب آپ ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے. اور یہ میں نے سلسلہ بھی جو ویلاگز کا اس لیے شروع کیا، پہلے تو میں کالمز لکھتا تھا جی اخباروں ہاں میں، تو آج کل کے دور میں لوگ ظاہر ویلاگز ویڈیوز زیادہ جی شوق سے جی ہاں دیکھتے ہیں. جی ہاں. تو آپ نے بھی کچھ دیکھے ہوں گے ویلاگز، آپ کو کیسے لگے اور کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟ بہت زبردست. اور خاص طور پہ جو اسپیریچویلٹی کے اوپر آپ نے کیا ہے اور جو قرآن مجید کا روزوں میں ہر سپارے کا ہر روز کے حوالے سے کیا، تو اس میں بڑا زبردست ہے. اور ہر ریفرنس دے رہے ہیں آپ قرآن مجید میں، اتنے رکوع میں اس آیت میں یہ چیز بیان کی گئی ہے. اور خاص طور پر پہلے سپارے کی 147 آیات سے متعلق آپ نے جو بیان کیا ہے، بڑا دل خوش ہوا سارا سن کے. بہت مزہ آیا اور بڑی انسپائریشن ملی اس سے. اور سارا کچھ انتہائی ایکسیلنٹ ہو رہا ہے. بہت سبحان شکریہ اللہ. جی. یہ جناب سید سمر عباس صاحب سے جو ملاقات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کا جو سوشل میڈیا ہے اس کا ایک بہت بڑا بینیفٹ یہ جی بھی ہاں ہے کیونکہ ان سے میرا تعارف اسی ذریعے سے ہوا. پھر لاسٹ ایئر یہ تشریف لائے تھے سویڈن،
لیکن ہماری ملاقات نہ ہو سکی. جی ہاں لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ لکیلی ان سے ملاقات جی بھی ہاں ہوگی اور گفتگو بھی ہو گئی. جی ہاں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غنیمت ہوتی ہے جی ہاں کہ آپ جیسے اہل علم جب یہاں تشریف لائیں, جی ہاں ان کی محفل میں بیٹھا جائے, ان سے جی ہاں گفتگو کی جائے. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو ہماری گفتگو اچھی لگی ہوگی. اس کا اظہار وہ اپنی رائے کی صورت میں کر سکتے ہیں. اور آخر میں اگر کوئی اور آپ کچھ میسج دینا چاہیں ہمارے سننے والوں کو, بس دیکھنے بہت والوں کو. شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے. اور جیسی آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں خاص طور پر مذہب سے ریلیٹڈ اور قرآن مجید کی تفسیر سے ریلیٹڈ, اور اس میں آپ کو کافی اللہ میاں طاقت اور توانا رکھے. سبحان اللہ. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو تھینک یو. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ.